अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। और आज बात करेंगे ये जो फंडिंग केस का जो फैसला आया है, इसके ऊपर जो मुल्क के अंदर एक बहस छिड़ पड़ी है। मुख्तलिफ दानिशवर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ एंकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, साफ़ी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कानूनी जो हमारे लोग हैं वो अपनी अपनी इसमें राय दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी मुख्तलिफ किस्म की राय आ गई हैं। और ये जो आर्टिकल जो 62-63 है और आर्टिकल 6 है, और ये जो रेफरेंस जो दायर किया है मौजूदा गवर्नमेंट ने, यानी कि ये शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वफाक की, उन्होंने 17 के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़, इस पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। और हमने भी कुछ लोगों से रब्ता की है और कुछ कानूनी तौर पे इसका मैंने चारागोई की है कि इसके कानूनी तौर पे इसका क्या हाल है। तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने सवाल ये किए कि ये जो केस है फॉर एग्जांपल, इसका जो है ना, ये तो 2017 में इसका एक ऑर्डिनेंस आया था, एक कानून में एक शिक को शामिल किया गया था। लेकिन जो फंडिंग का जो असल केस है ये 2012 में हुआ है। तो मैंने ख़ास तौर पे इसके ऊपर बात की है, अपने एक कानूनदान से बात की है जो उसके ऊपर उनकी कानूनी मैंने राय ली है या उसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगर कोई एक ऐसा ऑर्डिनेंस आया जाए जो जिसमें ये बात कानून में लिखी जाए कि ये जो केस है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये सिर्फ अभी के लिए ये है, मखसूस तौर पे इसका ताल्लुक ना तो इस केस से पहले किसी के साथ है, ना ही आगे इस किसी केस के साथ इसका ताल्लुक होगा, तो फिर तो वो वहाँ पे आकर स्टॉप बात हो जाती है। लेकिन अगर एक बाकायदा एक ऑर्डिनेंस बना दिया किया जाए या कानून की एक शिक बना दी जाए जो कि उस फैसले के तहत एक शिक बन जाती है, तो फिर उसका जो ताल्लुक होता है, उसका फिर जो उसके पीछे जो प्रीवियस जो अगर कोई काम है उससे भी ताल्लुक है, और फिर उसकी जो आगे इन फ्यूचर जो कुछ होगा उससे भी उसका ताल्लुक होगा, और फिर वो उन पर भी लागू होगा। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि जैसा कि अगर एक केस है फॉर एग्जांपल, जैसे फंडिंग जैसे आई है वो 2012 में आई है, लेकिन वो उसकी फंडिंग में जो केस किया गया था वो अकबर एस बाबर ने किया था, वो 2014 में किया था। लेकिन उसका फैसला जो है वो 2022 में आ रहा है। तो फिर भी क्या ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि ये जो शिक है इसका इस पे हो सकता है तलाक? उन्होंने कहा ये बिल्कुल 100% इसका तलाक हो सकता है। अगर तो एक ऐसा केस हो जो पहले 2017 से पहले हो चुका हो तो फिर तो इसके ऊपर नहीं होता। लेकिन एक केस का फैसला ही 2022 में आ रहा है, वो चाहे वो 2000 से स्टार्ट हो या 2002 से स्टार्ट हो, जब भी स्टार्ट होगा, लेकिन जब उसका फैसला जिस साल में आएगा उसके के दौरान जितने फैसले आ चुके होंगे, जितने ऑर्डिनेंस आ चुके होंगे, वो सारे ऑर्डिनेंस उसके ऊपर अप्लाई होते होंगे। तो एक ये उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि जैसा कि कानून का जो 62-63 जो है ये हमारा एक लॉ का हिस्सा है जो 1973 के आइन में इसमें शामिल किया गया था, तो 100% जो है उसके मुताबिक जो झूठा शख्स होता है या कोई झूठा बयानी हालफी जमा करवाता है तो उसका तलाक इसके ऊपर होता है। एक्चुअली इस गेम में या इस केस में जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है या ममनुआ फंडिंग का जो केस है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन उनकी किसी की वाइफ पाकिस्तानी है या किसी का हस्बैंड पाकिस्तानी है, तो इस तरीके से फंडिंग आई है, तो ये ठीक फंडिंग है, यानी कि इससे कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ खालिस तौर पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो गैर मुल्की कंपनी है, जिसमें इंडिया और इसराइल की कुछ कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, पोलैंड की कंपनी है, कनाडा से कुछ कंपनी ऐसी हैं, फिर जो सऊदीया में कुछ कंपनी ऐसी हैं, उन्होंने ये फंडिंग की है। तो कंपनी से फंडिंग किया, फिर अनफरादी तौर पे कुछ इंडिविजुअल कुछ लोगों ने फंडिंग की है जो पाकिस्तानी नहीं है, जो इंडियन है, और जो जिनका इसराइल से ताल्लुक भी है, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने ये फंडिंग की है। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, फिर उसमें ये बात हुई है कि फंडिंग तो चलो हो गई है, लेकिन जो पिछले 5 साल तक जो केस जिस तरह ले के चले हैं इमरान खान साहब की टीम, इसको जो ले के चली है,
اور جو وہ بیانیہ حلفیہ جو انہیں جمع کرواتے رہے ہیں اور جو سرٹیفکیٹ جمع وہ کرواتے رہے ہیں وہ سراسر جھوٹے جمع کرواتے رہے ہیں، جھوٹ پہ مبنی جمع کرواتے رہے ہیں۔ 83 کروڑ کی فنڈنگ آئی ہے، ٹھیک ہے، جو پکڑی گئی ہے، جو وہ فنڈنگ ہے جو ان کے اکاؤنٹ کے اندر آئی ہیں، عمران خان کے اپنے سگنیچر لے کے اس کو نکالا گیا، اس فنڈنگ کو عمران خان کی جو اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر جو آئی ہے وہ 83 کروڑ، اور یہ وہ فنڈنگ ہے جن کا پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کنہوں نے دی ہے فنڈنگ، یہ وہ 83 کروڑ روپے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 67 لاکھ ڈالر جو آئے ہیں وہ انڈین اور یہودیوں کے ایجنٹس کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں، جو پاکستان میں جب وہ آئے ہیں تو وہ الگ ہے، وہ 12 اکاؤنٹس الگ ہیں اور یہ 8 اکاؤنٹ کا الگ کیس ہے۔ اور اس میں جو 83 کروڑ جو آئے اس میں تقریباً اس کے اندر 34 انفرادی اکاؤنٹ اور 354 غیر ملکی کاروباری جو اکاؤنٹ تھے، کاروباری کمپنیز تھی۔ اب یہ انفرادی لوگ بھی تھے اس کے اندر 34 غیر ملکی، اور کاروباری لوگ کمپنیز بھی اس کے اندر انوالو تھیں۔ اور صرف اس میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے جو بیانی حلفی میں جو اکاؤنٹ شو کروائے گئے تھے وہ صرف 8 تھے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب جو اس کو اگر دیکھا جائے تو جو بیانی حلفی پہ ہم آتے ہیں، ابھی باقی ساری باتیں فنڈنگ ممنوع ہے یا غیر ممنوع ہے، فنڈنگ یا پھر جو ان کی جو بے نامی اکاؤنٹ سے آئی ہے یا نامی اکاؤنٹ سے آئی ہے، یا پھر انٹرنیشنل جو لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے انہوں نے کی ہے، یا کسی کمپنیز نے کی ہے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کیس کو ابھی ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں، میرے کچھ آنے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیس کا جو 2017 میں یہ جو کیس اس میں جو شک آئی تھی آئین میں، یہ 2017 میں آئی ہے، اور جب یہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے یہ جو جرم کیا گیا ہے یہ 2012 میں کیا گیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ شک آ گئی ہے، 2012 میں انہوں نے جرم کیا ہے، لیکن 2022 میں اس کا فیصلہ ہے تو اس کا اطلاق اس پہ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ فنڈنگ انہوں نے کی ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا ہے، عمران خان نے جو بیانی حلفے جمع کروایا ہے وہ جھوٹا کروایا ہے۔ 5 سال تک وہ جو ڈاکومنٹس پیش کرتے رہے ہیں وہ سارے جھوٹے پیش کرتے رہے ہیں، جو سرٹیفکیٹ دیتے رہے ہیں وہ جھوٹے دیتے رہے ہیں۔ تو بیانی حلفیہ انہوں نے جھوٹا کروانے کے اوپر یہ سنگین جرم ہے۔ یہ ایک عام صحیح اگر شخص ہے وہ بھی اگر یہ کرائے گا تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ تو یہ بیانی حلفیہ غلط کروانا، جمع کروانا، جھوٹا جمع کروانا ہی اس کے اوپر ان کی سزا بنتی ہے، جو کہ نااہلی ہے۔ اور جس طریقے سے ایک بیانی حلفیے میں صرف انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا نواز شریف نے کہ ان کا کوئی اقامہ بھی ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کی کمپنی میں کام کرتے رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے اس کو شو نہیں کیا، اس بات کو انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ ان کے پاس ایک اقامہ تھا اور جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں وہ کام کرتے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو کہ ان کا حق بنتا تھا لینی تھی، اس بات کے اوپر ان کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو یاد ہوگا یہ بات۔ تو اب ادھر بھی سیم ہی سچویشن ہے، اس سے زیادہ سنگین سچویشن ہے۔ وہ چند ہزار کی بات تھی درم کی، یہ کروڑوں ڈالر کی بات ہے، یہ کروڑوں۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ باہر کے ملک میں کوئی کسی کو 1 روپیہ بھی، ایک سنگل پینی بھی بنا مفاد کے نہیں دیتا، یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور پھر کیسے کوئی کروڑوں ڈالر آپ کو کسی نے دے دیے؟ پھر جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو جتنے کروڑ ڈالر دیے گئے ہیں انہوں نے یہ سی پیک کو رول بیک کروانے میں سارے لگائے ہیں، پاکستان میں انتشار پھیلانے کو لگائے ہیں۔ یہ ان کا بیانیہ، یہ بہت اپنی جگہ وزن رکھتا ہے۔ لیکن ایک ہی خوش قسمتی ہے اس وقت کہ جو آرمی چیف ہیں ان کی اٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کی طرف، عمران خان کی طرف، اور جو ہمارے جو 3 بڑے جج ہیں اس وقت جو ہر بات کا فیصلہ دیتے ہیں وہ ان کی بھی اٹریکشن 100% اس وقت وہ عمران خان کی طرف ہے۔
تو وہ ان کے زیادہ تر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اس میں ان کا وہ پیار اور لاڈلا پن نظر آتا ہے. جیسے کہ ابھی ہوا تھا 63A کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا، جبکہ پارٹی کا چیئرمین نے جب حمزہ شہباز کی جب باری تھی تو پارٹی کے چیئرمین نے کہ عمران خان تھے، اور ان کے کہنے کے برعکس جو ہے نا انہوں نے ووٹ جو ہے نا حمزہ شہباز شریف کو دیے تھے. جو 25 منحرف اراکین ہوئے تھے، جس میں پنجاب میں آپ کو پتہ ہے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، ان کو منحرف اراکین کر کے ان کو پھر کیا کیا گیا، ڈی سیٹ کیا گیا تھا اور دوبارہ وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے. سیم اسی طریقے سے پارٹی کے چیئرمین کاف لیگ کی پارٹی کے چیئرمین چودھری شجاعت نے جب اپنے 10 بندوں کو کہا کہ آپ نے ووٹ پرویز الہی کو نہیں دینا، آپ نے حمزہ شہباز شریف کو دینا ہے، اس کے برعکس سیم وہی والی بات ہوئی تھی. اس کے برعکس انہوں نے ووٹ کس کو دے دیا؟ حمزہ چودھری پرویز الہی کو. اب اس کے اوپر کیا بنتا تھا؟ آرٹیکل 63A کے تحت ان کو ڈی سیٹ کرتے اور ری الیکشن میں جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کی ووٹ انہوں نے کاؤنٹ کیے، کاؤنٹ کر کے کیا ہوا کہ چودھری پرویز الہی کو، جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے عمران خان کی کہنے کے مطابق، اور عمران خان نے ان کو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو پنجاب کا CM بھی بنا دیا. تو یہ ساری سچویشن ہوئی تھی. کیونکہ اب اس وقت کیا تھا کہ یہ جو 3 ججز ہیں، اسپیشلی جو بڑے 3 ججز ہیں، یہ پرو PTI ہیں، کیونکہ کچھ ایک کے بھائی MNA ہیں، کچھ کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہیں عمران خان کے، اور ایک کی جو بچی ماشاءاللہ اس کی تو خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملنا جلنا اور ان سے کوئی انٹرویو لینا. تو جب آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے کہنے پہ فیصلے دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوں گے. ابھی ایک بہت اچھی ان کی خوش قسمتی ہے عمران خان کی کہ یہ جو 17 جو کہ ایکٹ کے تحت جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے موجودہ حکومت یعنی کہ PDM کی جماعتوں کی جانب سے کہ عمران خان کو نائل کیا جائے، جو انہوں نے جھوٹا بیانی الفیہ دیا ہے، تو اب یہ اس کو بچا سکتے ہیں. عمران خان کو یہی رائٹ ٹائم تھا میرے خیال سے اس فیصلے کا اس ٹائم پہ آنے کی وجہ ہی یہی تھی. اور اب 2 چیزیں اور بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی، جیسا کہ جو PDM کی جماعتیں ہیں وہ اس بات کا الزام لگاتی ہیں کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا، جیسے کہ وہ دودھ پیتے بچے ہیں ان کو ٹریپ کیا گیا، ان کو ٹریپ کر کے لایا گیا یہاں پر اور گورنمنٹ دی گئی، اور یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی گیم تھی. اور یہ بیانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے رجیم چینج والا، یہ بیانیہ بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں دی ہے. تو یہ جیسے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو اس بات کا نہیں پتہ تھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ دودھ پیتے بچے نہیں تھے، عمران خان بھی دودھ پیتے بچے نہیں تھے، جو کہ پچھلے 5 سال سے جو ہے نا مطلب وہ جھوٹے بیانی کے اوپر جو ہے نا وہ سگنیچر کر کے دے رہے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اور سگنیچر کر کے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکلوا رہے ہیں وہ. تو خیر یہ ساری گیم بن چکی ہے اس وقت، اور بہت ٹیکنیکل طریقے سے گیم بن چکی ہے. اب کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے کچھ دن کیسے ہوں. اس میں ایک تحریک انصاف کی بانی رکن ہے فوزیہ قصوری نے جو ہے طلعت حسین صاحب کو اپنا انٹرویو دیا ہے. اس میں انکشاف کیا ہے کہ $3 لاکھ ایسے ہیں جو جمع ہوئے تھے وہاں پر کینیڈا کے اندر، تو ان کا بھی ابھی تک کچھ سراغ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں گئے. تو یہ مطلب اس طرح کی اب جتنے بھی کچھ چیزیں ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. اور سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ میں جو رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا، جو امریکن جو سازش جو امریکنز نے کی تھی، تو اس کا جو بیانیہ تھا، اس کا جھوٹ ہونے کا تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے کہ جو ان کے جو فیصل وابڈہ ہیں وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ غائب ہیں اسکرین سے. تو آج کل وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ پائے جاتے ہیں امریکہ کی گلیوں میں. یہ وہی امریکہ ہے جنہوں نے ان کی گورنمنٹ کے خلاف سازش کی تھی. تو اب انہی گلیوں میں یہ بھٹک رہے ہیں. آپ کو میں ویڈیو میں بھی دکھا سکتا ہوں، آپ دیکھیں ویڈیو میں بھی. تو یہ انہی گلیوں میں فیصل وابڈہ صاحب ابھی بھٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ وہی گلی، یہ وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں ان کی پارٹی کا یہ بیانیہ ہے کہ انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ کو گرایا ہے. اگر سازش کر کے گورنمنٹ کو گرایا ہے تو وہاں پہ جا کے چیل کرنے کا کیا آپ کو وہ ہے نا، آپ وہاں پہ چیل مت کریں نا، آپ نفرت کریں اس کنٹری سے. پھر آپ وہاں پر جاتے بھی ہیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سازش بھی کی ہے. کیسی سازش کی ہے؟ اگر تو یہ بیانیہ جھوٹا ہے تو پھر فیصلہ کیا آئے گا کہ ان سے پیسے لے لیے جائیں. کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا ان سے جو ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے وہ لے لی جائے. عمران خان کو نہ تو نائل قرار دیا جائے گا، نہ ہی جو ہے نا ان کی پارٹی کے اوپر کوئی بات ہوگی. تو یہ فیصلہ آئے گا. اگر تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بات میں کچھ صداقت ہے تو پھر جو فیصلہ آئے گا
وہ یہ آئے گا کہ عمران خان کو تاعیات نائل کیا جائے گا، ان کی پارٹی کو کالعدم کرا دیا جائے گا، اور جو فنڈنگ ہے وہ بھی لے لی جائے گی، اور جو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ فنڈنگ بھی لے لینی چاہیے، عمران خان کو جھوٹا بیانیہ حلفی جمع کروانے کے اوپر نائل بھی کرنا چاہیے، پارٹی کو بھی کالعدم قرار دینا چاہیے، جیسے کہ نیشنل عوامی پارٹی کو کیا گیا تھا کسی دور میں، پھر ان کو نام چینج کر کے نیشنل عوامی پارٹی رکھا گیا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو پیسے دیے ہیں ان کو بھی پکڑ کے لانا چاہیے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان سے پیسے باہر تو نہیں لے کے کیوں گیا، بات آنے کی یا پاکستان سے باہر لے جانے کی بات نہیں ہے، بات ذرائع کی ہے، کس ذرائع سے پاکستان میں پیسے آئے ہیں، کون لے کر آیا پاکستان میں پیسے، کس ذرائع نے بھیجے ہیں، وہ ذرائع تو نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جیسے کہ انڈیا، اسرائیل، کیا کوئی ایسے لوگ اس میں نوال ہیں؟ چیز یہ دیکھنی ہے۔ پھر یہ کہ ایک گھر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بچہ اپنا محنت کرتا ہے، حق حلال کی کمائی لے کے گھر میں آتا ہے، دوسرا باہر جاتا ہے پاؤڈر بیچتے ہیں، وہ پیسے لے کے آتا ہے۔ اب پاؤڈر بیچنے والے کے پیسوں میں اور جو محنت کی کمائی والے پیسوں میں فرق ہونا چاہیے، یعنی پیسے تو گھر میں آ رہے ہیں لیکن ایک حلال آ رہے ہیں، ایک حرام آ رہے ہیں۔ ایک میں ایسی چھوٹی سی مثال دی ہے، کیونکہ یہ شدولے کے جو چوہے ہیں نا، یہ ان کے لیے، یہ چوہے جو ذہن ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے یہ مثال دی ہے میں نے کہ ذرائع کو دیکھیں، ذریعہ کون سا ہے، کون سے ذریعے سے پیسے آ رہے ہیں، کون بھیج رہا ہے پیسے، کیا کہ وہ پاکستانی لوگ بھیج رہے ہیں یا کوئی غیر پاکستانی بھیج رہا ہے؟ جیسے کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو باہر کے ملک میں ایک پینی تک نہیں دیتا جب تک اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، جب تک اس کو کوئی اس سے کام نہیں ہوتا۔ تو پھر اتنے کروڑوں ڈالر اگر آپ کو دیے گئے تو ان کا پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو فنڈنگ آئی ہے، جو ممنوع فنڈنگ ہے، اس کا صحیح معنوں میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ فیصلہ تو عدالت نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور دوسرا، یہ جو جھوٹا بیانی حلفی جمع کروایا گیا ہے یا کہ جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، تو اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ جبکہ اسی سلسلے میں تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میاں محمد شہباز شریف کو تاعیات نیالی کی سزا دی گئی تھی، صرف اس بات کے اوپر کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، ٹھیک ہے جی، جو آپ کو لینی چاہیے تھی، اور جب آپ لیتے پھر آپ کا احساسہ ہو جاتی، نہیں لی، کیوں نہیں لی، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر ان کو سزا دی۔ خیر، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ سے ملوں گا، کافی دن تک آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، کچھ پرابلم تھی میری اپنے ذاتی طور پہ، جس وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو انشاءاللہ ملتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں، ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔